नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व सामियात, अल्लाह जल्ला मजदूहू का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हम सब को अपने हबीब मुकर्रम ताजदार अरब व अजम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आज की नशिस्त में हम सिलसिलावार एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। उमूमन हर शख्स पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान मुमिनीन व मुमिनात मौजूद हैं, सब नमाज पंजगाना अदा करते हैं। जो नहीं करते अल्लाह पाक उनको तौफीक अता फरमाए। ये एक बड़ा बुनियादी मसला है जिसको हम आज की नशिस्त में डिस्कस करेंगे कि नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, और इसमें फिर जो फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ वाक़े हुआ वो किस बिना पर हुआ। बाज़ लोग रफ़उल यदैन के कायल हैं, इंद शवाफ़े रफ़उल यदैन करना ये सुन्नत है। इसी तरह फ़ुक़हा अहनाफ़ के यहाँ कानों की लो तक हाथ को उठाना ये सुन्नत है, इस तरह कानों की लो तक लेके जाना। अब इसमें दो तरफ़ा दलाइल चलते हैं। आज की नशिस्त में हम फ़ुक़हाए अहनाफ़ के दलाइल देंगे, क्योंकि उमूमन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर बरे सगीर के अंदर 90% से अबव जो लोग हैं वो मसलक के अहनाफ के साथ मुंसलिक हैं। उनका जो फ़िक़ही मज़हब है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलता। तो हम पहले अहनाफ के दलाइल पेश करेंगे आज की नशिस्त में, और हम इंशाअल्लाह हदीस से, सिहासिता से, बुखारी से, मुस्लिम से, तिरमिज़ी से, निसाई से, इब्ने माजा से, सुनन अबी दाऊद से, इस तरह और दीगर कुतुब अहादीस से दलाइल देंगे। और जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़हब को कदगन लगाने की जसारत करते हैं कुछ लोग, नाम नेहाद मुबल्लिगीन वाइज़ीन, जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो उन्होंने मसाइल इस्तिंबात किए, इस्तिखराज किया, उन्होंने हर मसला की कुनाह में जाकर, डेप्थ में जाकर उस मसला के ऊपर अव्वल ता आखिर इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने तहकीक करके कुरानी अल्फाज उनके मानी का तय्युन करके, मुश्तरक और मुअव्वल के अंदर तावील करके, हकीकत और मजाज के अंदर फिर तावीलात करते हुए इमाम आज़म ने ख़ास और आम की बाहस करते हुए, एक एक हर्फ की बाहस करते हुए इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसाइल का इस्तिंबात किया है। यही वजह है कि बाज़ लोग जो उस तरह इज्तिहाद की अपने अंदर कैपेसिटी नहीं रखते, मुताला इतना शगफ और गहरा मुताला नहीं रखते, और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मसाइल होते हैं उनके ज़ाहरी मसला को देखकर वो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे अटैक करना शुरू कर देते। वो मसला की तह में नहीं जाते कि इमाम आज़म ने इस मसला के पीछे रीज़न क्या थी, वजह क्या थी। तो ये जितने एतराज़ात हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक सिनेरियो कायम किया,
آپ سارے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں بحمدہ تعالی، تو آپ سارا سنیریو سمجھ جائیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو اٹیک کیے جاتے ہیں اس مسئلہ کے اندر، ہم اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کی نشست میں. تو جس کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں آج کی نشست میں، فصل فی عدم رفع الیدین الا فی اول مرہ، کہ تکبیر اولا کے علاوہ سب سے پہلی تکبیر تحریمہ جس کو بولتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تکبیر اولا کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے کا بیان. اب ایک طرف شوافے کے دلائل ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں آئیں گے اگلی نشستوں پر، پھر ان کے جوابات بھی دیں گے جو فقہاء احناف نے دیے ہیں، اور مسلک احناف کا جو صحیح معنوں میں پرچار ہے اس کو بیان کریں گے کما حق ہو. تو آج کی نشست میں پہلی حدیث پاک، رفع الیدین جسٹ ایک دفعہ ہم کرتے ہیں، فقہ حنفی کے فالور ماننے والے ایک دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، اور اس کو ہم اللہ اکبر کہہ کے یوں کانوں کی لوح تک یہ ہاتھ لے کر جاتے ہیں، پھر ہاتھ اس طرح باندھ کے رکھ لیتے ہیں. اب اس کے علاوہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے، اب ہم نے یہ دلائل دینے ہیں. اور اپنے سادہ لوگوں کو جو آج کے دور میں یوٹیوب کی زد میں آ کے بڑے بڑے نام نہاد یوٹیوبرز جنم لے رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان طبقہ کو، ہمارے ینگسٹر کو گمراہ کر رہے ہیں، پھر میں آخر پہ مسلک اعتدال بھی بتاؤں گا کہ راہ اعتدال کیا ہے. جب اختلاف پیدا ہو جائے مسائل کے اندر تو یہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. اس کو اچھال کر واہ ویلا کر کے عامت الناس کو، جن کا سطحی لیول، ذہنی لیول، علمی شغف نہیں اتنا ہوتا، ان کو تو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ علمی مسائل ہیں، علمی مشاغل ہیں، علمی اختلافات ہیں، علماء تک رہنے دینے چاہیے. ان کو عامت الناس تک، پبلک تک ایسے مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تو راہ اعتدال بھی بیان کریں گے. پہلی حدیث آج کی نشست کی، حضرت عمران بن حسین، یہ سعاد کے ساتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی، تو مولا کائنات نے انہیں وہ نماز یاد کروا دی جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے مولا کائنات کی امامت میں نماز ادا کی تو مجھے مصطفیٰ کی نماز یاد آ گئی. پھر اب وہ نماز کیسی تھی، اس کا طریقہ کار کیا تھا، مولا کائنات نے کس انداز میں پڑھی تھی، اور کس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلتے ہوئے وہ نماز ادا کی کہ عمران بن حسین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مولا کائنات نے مجھے مصطفیٰ کی نماز یاد کروا دی. تو آگے چل کے فرماتے ہیں کانا یکبرو کل ما رفع و کل ما وضع رواہ البخاری. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ مولا کائنات جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو بس تکبیر کہتے. اب میں پھر عبارت پڑھوں گا عربی، کانا یکبرو. اب یہاں پہ یکبرو میں ہوا فاعل مولا کائنات کی ذات ہے، کیونکہ پیچھے امامت کروانے والی ذات مولا کائنات کی ہے. تو مولا کائنات جب بھی نیچے جھکتے مطلب رکوع میں جاتے، و رافع پھر رکوع سے اٹھتے، پھر سجدہ کے لیے نیچے جاتے، تو بس کانا یکبرو، بس وہ تکبیر کہتے تھے. اب اس حدیث پاک کے اندر آگے یہ الفاظ نہیں، و رافع یدہ، اپنے ہاتھ بھی بلند کرتے تھے، رفع الیدین بھی کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب اس میں تو یہ الفاظ نہیں آئے. کبرا یکبرو تکبیرن، اس کا عربی لغت میں معنی یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. تو یہ سب سے بڑی سند ہو گئی، اور سب سے نمایاں سند بھی فقہاء احناف کی یہ ہے، فقہ حنفی کے ماننے والوں کی سب سے بڑی سند یہ ہے، کیونکہ مولا کائنات اول دن سے مصطفیٰ کے ساتھ
مصطفیٰ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور لحد مبارک میں اتارنے والے بھی مولا کائنات تھے، تو یہ وہ ہستی ہیں جو روز اول سے مصطفیٰ کی سنگت میں ہیں اور تا دم وصال مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے مولا کائنات ہیں۔ یہ سب سے بڑے پیروں ہیں مصطفیٰ کے، سنت پر چلنے والے، نماز میں مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرنے والے۔ مولا کائنات سے بڑھ کے تو کوئی کائنات میں ہستی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم مولا کائنات کے طریق پر یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب مولا کائنات کا یہ طریق ہے تو پھر اس کے بعد ہم کسی عالم، کسی مجتہد، کسی مفتی، کسی بڑے سے بڑے محدث کی بات کو کیوں ویلیو دیں؟ آج کے دور میں ہم نماز پڑھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریق پر، اور ان صحابہ رسول کے طریق پر جو مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب رہے، اول تا آخر مصطفیٰ کے ساتھ رہے، سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ، ٹریولنگ پہ آقا چلیں تو وہ مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جن ذوات مقدسات نے سفر کیا ہے، مولا کائنات ان میں نمایاں پہلو رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب چلیں اس سے آگے دوسری حدیث پاک آج کی نشست میں۔ اب جو اگلی حدیث پاک بیان کروں گا یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا۔ ان ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یصلی لہم فیکبر کلما خافض ورفع فَإِذَا انصَرَفَ قال انی لاشباہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا حدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی جھکتے تھے، جب بھی رکوع کرتے تھے، جب بھی سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے یا اٹھتے تھے، تو جب بھی وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جب بھی وہ جھکتے اٹھتے وہ بھی مولا کائنات کی طرح جس اللہ اکبر کہتے، اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے یہاں تک کانوں کی لو تک ہاتھ لا کر پھر اس طرح باندھ کے ناف کے نیچے، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ اکرام کو، تابعین کو امامت کرواتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا کائنات کی طرح نماز پڑھاتے تھے۔ پھر وہ بار بار رفع الیدین نہیں کرتے تھے، بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ دوسری سند ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریق ہے۔ پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو بتاتے انی لاشباہکم صلاۃ برسول اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کر کے مشابہت مطابقت مصطفیٰ میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ میری نماز تم سب صحابہ اکرام میں سے بڑھ کے مصطفیٰ سے مشابہت رکھنے والی ہے۔ اب وہ ایسے الفاظ کیوں کہتے تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ دور و نزدیک سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں آئے، آقا کی دہلیز پر آئے، حضور کی کچہری میں آئے، چند دنوں کے لیے آئے، کلمہ طیبہ پڑھا، چند دن کسی صحابی نے مصطفیٰ کو رفع الیدین کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہم انشاءاللہ بحمدہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ ان حدیث کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ یہ بات اس لیے کرتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ مصطفیٰ کی قربت میں رہنے والے ہیں، بھلے تم کسی اور علاقے کی طرف کوچ کرو، شام کی طرف جاؤ، کوفہ کی طرف نکلو، کسی کو رفع الیدین کرتے بھی دیکھو گے، اس کا انکار نہیں کرتے وہ، لیکن وہ یہ بتاتے تھے کہ سب سے زیادہ مصطفیٰ کی مشابہت کا لفظ استعمال کر کے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے وہ کسی حکمت کے پیش نظر رفع الیدین بھی کیا تھا، لیکن اوورال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ادا فرمائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ ہی ہاتھ بلند کر دیتے، رفع الیدین کرتے، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفع الیدین بار بار نہ کرتے۔ اب یہ دوسری سند دی، پہلی میں نے مولا کائنات کی دی، دوسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
جن کی سب سے زیادہ حدیث بھی مصطفیٰ سے مروی ہیں، لیکن یہ ایک تاریخ کے اندر بہت بڑا گیپ تھا۔ میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد اللہ ظلہ العالی نے ابھی جو تحقیق پیش کی، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم و بیش 5000 حدیث مروی ہیں، لیکن مولا کائنات پر آپ نے تحقیق کی، آپ نے فرمایا میں نے 12000 حدیث نکالی ہیں جو مولا کائنات سے مروی ہیں۔ تو گویا آپ کی تحقیق کے مطابق اب مولا کائنات سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں۔ تو چلیں، ایک طرف رائے یہ بھی ہے کہ ابھی تک جب وہ تحقیق سامنے آ جائے گی وہ پھر پبلک ہو جائے گی، لیکن ابھی تک جو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کتب کے اندر بات درج ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ تو آپ کا اپنا طریق تو یہ ہے کہ آپ تو رفع الیدین بار بار نہیں کرتے۔ اب بڑی خاص اصول کی بات یہاں بتلا رہا ہوں، اس سے بڑے بڑے اشکالات کا رد ہو جائے گا۔ اصول محدثین ہے کہ جب کوئی راوی حدیث بیان کرے، مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ رفع الیدین پہ بھلے 100 حدیثیں پیش کریں، اپنا عمل ان کا رفع الیدین کے خلاف ہوگا، تو یہ اصول محدثین ہے کہ ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، کہ ان کا اپنا عمل اس حدیث کے بیان کرنے کے خلاف آ رہا ہے۔ جب بھی متن حدیث پڑھیں، سند حدیث پڑھیں، اور اس کی جب اصول کی بحث میں جائیں تو دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سادہ لوگوں کو بخاری مسلم سے حدیث پڑھ پڑھ کے بتائی جاتی ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ مولا کائنات نے بیان کیا، یہ عمر فاروق نے بیان کیا، میں مثال دے کے بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ روات چیک کر کے اصول محدثین، جب فقہا محدثین شارحین پرکھتے ہیں اس بات کو، تو فقہا عمل بھی دیکھتے ہیں، قول بھی دیکھتے ہیں، عمل بھی دیکھتے ہیں کہ اس صحابی نے یہ بات کی، اس پر عمل تھا کہ نہیں۔ یہ فرق ہے فقہاء احناف کا اپنی دلیل اخذ کرنے کا۔ بعض لوگ خام خیالی میں اپنا علم جاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام اعظم تو قیاس سے مسئلہ بیان کرتے تھے۔ امام اعظم قیاس سے مسئلہ تو بعد میں بیان کرتے تھے، اجتہاد تو آخر پہ جا کے بیان کرتے تھے جب قرآن و حدیث میں واضح نص نہ مل رہی ہو۔ اب یہ ہمارا ٹاپک نہیں، موضوع نہیں اس طرف جانا، میں اشارتاً بات کروں گا۔ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، قیاس کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، جو اصول اربع ہیں ہمارے فقہاء احناف کے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال کی کھال اتارنے والے ہیں، کھال کی بال اتارنے والے ہیں، وہ مسئلہ کی ڈیپتھ میں جا کے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا طریق اور اپنا شیوہ یہ ہے کہ آپ بھی بار بار رفع الیدین نہیں کرتے، بس تکبیر اولا کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب تیسری حدیث پاک بھی لے لیں، حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اور حضرت عمران بن حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم نے مولا کائنات کے پیچھے نماز ادا کی، جب انہوں نے سجدہ کیا تو تکبیر کہی، جب سجدہ سے سر اٹھایا تکبیر کہی، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھے تو تکبیر کہی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انہوں نے مجھے مصطفیٰ کی نماز یاد کروا دی ہے۔ مولا کائنات کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولا کائنات نے مصطفیٰ کی نماز یاد کروا دی ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ کی نماز جیسی نماز پڑھائی ہے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ مولا کائنات نے، اب دیکھیں یہاں پہ عربی عبارت بھی پڑھ دوں، فَقَانَ اِذَا سَجَدَ فَقَبَّرَ، جب سجدہ کرتے تو کبرا، تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، رفع الیدین نہ کرتے۔ پھر جب مولا کائنات 2 اتحیات پہ بیٹھ کے 4 رکعات کی نماز میں دوبارہ اٹھتے تو فکبرا، تکبیر کہتے۔ اب اس حدیث پاک میں رافع یدیہ کے الفاظ نہیں، جتنی بھی رفع الیدین کی احادیث ہیں عموماً 99+ ان میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے رافع یدیہ، اپنے ہاتھ بلند کیے۔ تو یہاں پہ ہاتھ بلند کرنے کا تو ذکر ہی نہیں،
کبرا کا آپ معنی نکال کے دیکھ لیں لغت سے، کبرا یکبر تکبیرا، اللہ اکبر کہنا، اس میں ہاتھ بلند کرنے کا ذکر نہیں۔ اب یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ مولا کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ کی سیرت سے مشابہت کی صحابی کو ہوگی؟ مولا کائنات جو ولایت کے بادشاہ، جن کی دہلیز سے ولایت بڑھتی ہے، امامت بڑھتی ہے، جن کی نگاہ پڑ جائے ولی بنا کے رکھ دیتے ہیں، تو ان کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نماز بھی صحابہ اکرام پیچھے گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مصطفیٰ جیسی نماز پڑھا دی ہے۔ اب بھی فتویٰ لگاؤ مولا کائنات کے اوپر، احناف پہ بعد میں فتویٰ لگانا، امام اعظم پر بعد میں فتویٰ لگانا، پہلے جسارت کرو مولا کائنات پہ فتویٰ لگاؤ۔ کیوں عامت الناس کو گمراہ کرتے ہو؟ ہم اس میں راہ اعتدال کی میں نے شروع میں بات کی تھی۔ فقہائے احناف ہوں، شوافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ان میں جو اختلاف رونما ہو جاتا ہے، اس میں ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے اس کا حل بتلایا ہے۔ سب کو حق پر کہا جاتا ہے، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق پر نہیں، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی بھی قبول ہوگی، جو نہیں کرتا اس کی بھی قبول ہوگی، جو ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز ادا کرتا ہے اس کی بھی قبول ہوگی۔ ہم کیوں اختلاف امت کو رحمت کے ساتھ، یہ رحمت ہوتا ہے امت میں اختلاف امتی رحمہ، امت میں اختلاف ہونا یہ رحمت کا باعث ہے، ہم نے کیوں زحمت کا باعث بنا دیا؟ اس میں راہ اعتدال یہ ہے، جو جس طرح نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جو اس طرح نماز پڑھتا ہے اس کی قبول نہیں ہوگی، بس جو اس طرح رفع الیدین بار بار کرتا ہے اس کی قبول ہوگی۔ قبول کرنے والی ذات اس کی ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، متوجہ ہو کر توجہ اللہ کر کے نماز پڑھے۔ کیا قبولیت کے فیصلے اس پر ہوں گے کہ کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھے گا تو قبول ہوگی؟ یہ سب مصطفیٰ کی سنتیں ہیں۔ اختلاف اس لیے رونما ہوا، فقہا خود فرماتے ہیں جب یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اس میں ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب نے نماز اس طرح بھی ادا کی، نماز بار بار رفع الیدین کے ساتھ بھی ادا کی۔ اب میں اس کی منسوخی کی طرف نہیں جا رہا، میں راہ اعتدال بتلانا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ کو راہ اعتدال فراہم کرو، تفرقہ بازی کی لعنت سے بچو، اس گنون جرم سے بچو، اس حرام زدگی سے بچو۔ تفرقہ بازی حرام ہے، امت کے اندر تفرقہ ڈالنا۔ امت کو اختلاف کے اندر ایسے مسائل لے کے آگے امت مسلمہ کا شرازہ بکھر چکا ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرو۔ تو راہ اعتدال یہ ہے، جو جس طرح بھی پڑھتا ہے، یہ ساری مصطفیٰ کی سنتیں ہیں۔ رب نے اختلاف پیدا کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے مصطفیٰ کی کوئی سنت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی مصطفیٰ نے ایسے پڑھا رفع الیدین، کوئی طبقہ اس طرح پڑھ رہا ہے، یہ بھی میرے محبوب کا ایک انداز تھا۔ یہ باری تعالیٰ نے حکمت رہی یہاں اختلاف میں۔ میرے محبوب نے نماز اس طرح پڑھی، یہ بھی میرے محبوب کا انداز تھا، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب بتائیں، راہ اعتدال اچھا ہے کہ امت کو لڑا دینا اچھا ہے؟ تو راہ اعتدال پر چلے۔ تیسری سند میں نے دی، پہلی بخاری سے، دوسری متفق علیہ، تیسری بھی میں نے متفق علیہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اس سے آگے پھر متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن نے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کھڑے ہوتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے آقا جب بھی قیام کرتے، کھڑے ہوتے، یکبروا حین یقوم، جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو آقا بھی تکبیر پڑھتے۔ اب اس حدیث پاک میں بھی رافع یدیہ کے الفاظ نہیں مل رہے۔ پھر آقا ثم یکبر حین یرکع، جب آقا رکوع میں جاتے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، پھر رفع الیدین نہ کرتے۔ پھر اسی طرح ساری نماز مصطفیٰ ادا کر لیتے، پھر سجدہ کر کے بھی اٹھ جاتے، پھر مصطفیٰ تکبیر کہتے، رفع الیدین کے یہاں پہ الفاظ نہیں ہے حدیث پاک کے اندر، یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔
پھر اسی طرح آگے بھی حدیث پاک ہے، سیم اسی طرح حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے. جب اگلی حدیث پاک کے اندر الفاظ کے اندر جو اضافہ ہے، ان کانت حاضی لصلاتہ حتی فارقت دنیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا نے معمول کے ساتھ ایسے ہی نماز پڑھائی. جب ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیتے، ہاتھ یوں ناف کے نیچے باندھ لیتے، اس کے بعد جسٹ اللہ اکبر کہتے، یکبرو تکبیر کہتے، ہاتھ بار بار بلند نہ کرتے، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دنیا سے جدا ہو گئے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل، یہ سب سے زیادہ قبولیت پہ، درجہ قبولیت پہ امت کے اندر سب سے زیادہ سنت کا جو پیرو عمل ہوتا ہے وہ نبی کا اس کی آخری زندگی کے اندر ہوتا ہے. یوں تو نبی کی ذات وہ اول روز اول سے لے کے آخر تک وفات تک وہ اتباع کا پیکر ہے. اس نبی کی سیرت کو فالو کرنا امت پر لازم و ملزوم ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل، وہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت ابو سلمہ حضرت عبد الرحمن سے، یہ بھی حدیث پاک جو میں بیان کر رہا ہوں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے. اب دوستان مکرم، یہ سلسلہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. یہیں سے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا کل کی نشست میں آغاز کروں گا. ابھی دلائل ختم نہیں ہوئے. تکبیر اولا کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت، تکبیر اولا کے وقت جو ہم دلائل دے رہے تھے کہ فقہائے احناف جسٹ ایک دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے بعد پوری نماز میں ہم رفع الیدین نہیں کرتے. میں نے جتنی احادیث رکھیں، پہلی بخاری شریف سے، 3 میں نے متفق علیہ رکھی، پھر اس کے بعد 5ویں جو حدیث میں نے آج کی نشست میں رکھی، اس کو امام بخاری اور امام ابو داؤد نے بیان کیا. اب میں آخر میں یہ بات کروں گا، انشاءاللہ یہ گفتگو کل یہیں سے سٹارٹ کریں گے. راہ اعتدال یہ ہے، جو جس انداز میں نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی ذات قبول فرمانے والی ہے، ہم نے کسی کو قبول نہیں کرنی. امت کے اندر راہ اعتدال یہ ہے کہ نماز جس حالت میں کوئی پڑھے، آگے بڑے کم نمازی رہ گئے. اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. خدا کا رحم اور کرم اور فضل انہی قوموں پر ہوتا ہے جو تفریقہ نہیں کرتی، جو امت کو راہ اعتدال فراہم کرتی ہیں. تو یہ کتاب، اس کا حوالہ سن لیں. ہم اپنی نشست میں سپیڈ سے بھی گزریں گے، بعض روایات چھوڑ بھی جائیں گے. یہ کتاب جو آج کی نشست میں میں نے جس سے عبارتیں پڑھیں، یہ امت کے اوپر ایک قرض تھا، اور خاص امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں پہ، فقہائے احناف کے اوپر ایک قرض تھا جو حضور شیخ الاسلام مد اللہ ذلہ العالی نے، استاذ المکرم نے اتارا ہے. یہ کتاب آپ کی المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کو زیادہ سے زیادہ لے کر آپ پڑھیں. یہ عامت الناس، خاصت الناس، طلاب، مدارس کے لوگ اور جتنے ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس میں آپ نے سارے اعتراضات، اشکالات کا بڑے بلیغ انداز میں رد فرمایا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کا فالور بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے حوال پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. انشاءاللہ یہ نشست یہیں سے کل سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.